सेक्शन 3 अकाउंट सस्पेंशन ऑन अमेज़ॉन। जी, ये वो टॉपिक है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, और जब बात करते हैं तो बहुत ही इंटेंसिटी के साथ करते हैं और बहुत ही शिद्दत से जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में मैं जो बातें आप लोगों को बताऊंगी, वो इसलिए बताऊंगी कि ज़रूरी है लॉज को जानना इससे पहले कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाए जानना। यानी कि अगर आप कानून को पहले से जानेंगे अमेज़ॉन पर काम करते वक्त, तो आपको सेक्शन 3 जैसे अकाउंट सस्पेंशंस और लिस्टिंग डीएक्टिवेशंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगी इन 3 नुकात पर। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अमेज़ॉन कि अकाउंट सस्पेंशंस होती क्यों हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को वायलेट करने के लिए। इस वीडियो में आगे चलकर मैं बात करूंगी कि आप अमेज़ॉन अकाउंट सस्पेंशन और सेक्शन 3 वायलेशंस से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और आखिर में मैं चल के बताऊंगी कि अगर अमेज़ॉन आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है किसी भी वजह से, तो उसका प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनाया जा सकता है और उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। सो लेट्स बिगिन। जब आप अमेज़ॉन सेलर बनते हैं और आप एक एग्रीमेंट को साइन करते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट होता है, तो उसमें एक सेक्शन 3 होता है। इस सेक्शन 3 में आप अमेज़ॉन को साइन करते वक्त ये राइट दे देते हैं कि अमेज़ॉन के पास ये राइट है कि वो किसी भी वक्त आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। जब कभी अमेज़ॉन को लगा कि आपने कोई पॉलिसी वायलेट की है, कोई कानून तोड़ा है, तो अमेज़ॉन आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रख के। अमेज़ॉन आपको फिर उसमें वक्त भी बताता है कि आप कितने दिन तक अगर उसके नोटिफिकेशंस का रिप्लाई नहीं देंगे तो वो इमीडिएटली अकाउंट सस्पेंड कर देगा, और अगर आप नोटिफिकेशंस का जवाब देंगे, एक प्लान ऑफ एक्शन लेके आएंगे, तो उस सूरत हाल में अमेज़ॉन उसको कैसे डील करेगा। अगर आप अभी भी ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं सेक्शन 3 लगा रही हूँ। ये बेसिकली एग्रीमेंट से ही ये मैंने निकाला है अमेज़ॉन के, जिसमें आपने साइन किया होता है कि आप अमेज़ॉन को ये राइट दे रहे हैं कि वो आपका अकाउंट किसी भी सूरत में किसी भी वक्त सस्पेंड कर सकता है अगर आप 7 दिन के अंदर उसके जो आपने वायलेशंस की हैं उसका जवाब अमेज़ॉन को नहीं दिया। तो बेसिकली ये वायलेशंस आती कहाँ हैं? तो अगर आप अपने अकाउंट में साइन इन हो जाएं और आप हेल्थ के पेज पर आ जाएं, तो आप यहाँ पर आके बहुत सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस की और पॉलिसी वायलेशंस की डिटेल्स देख सकते हैं। इनकी नोटिफिकेशंस उसी वक्त अमेज़ॉन आपको ईमेल के ज़रिए और अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पर परफॉर्मेंस टैब के नीचे जो है सेंड कर देता है, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने ईमेल को रेगुलरली चेक करें, अपने अकाउंट हेल्थ को रेगुलरली चेक करें। ये अमेज़ॉन की ज़िम्मेदारी नहीं है किसी भी सूरत के। आप अगर उसकी जवाब नहीं दे रहे तो अमेज़ॉन इसको सीरियसली ले के भाई आपको पता नहीं है, ये आपकी ही ज़िम्मेदारी है क्योंकि आपका ही बिज़नेस है। तो आप जो है यहाँ पर आकर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में अमेज़ॉन ने जो आपको ईमेल सेंड किया है, यहाँ पर भी आप आकर वो ईमेल देख सकते हैं, मैसेज देख सकते हैं कि कौन सी लिस्टिंग क्या वायलेट करी है, या अगर आपका अकाउंट ट्रबल में है तो उसके बारे में भी डिटेल आपको मिल सकती है। इसके अलावा अमेज़ॉन पर सेलर सेंट्रल बनाते वक्त जिस ईमेल एड्रेस को आप इस्तेमाल करते हैं उस ईमेल पर भी अमेज़ॉन ने आपको ईमेल सेंड की होती है। और इसके अलावा कुछ केसेस में अमेज़ॉन आपको कॉल भी करता है आपके अकाउंट से डीएक्टिवेशन करने से पहले, लेकिन उसकी कुछ सिचुएशंस कुछ सूरतों में सिर्फ ये होता है, जिसके बारे में वीडियो में आगे चलकर मैं बात करूँगी। अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ इसलिए इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं जो कि जिस मार्केट प्लेस में अमेज़ॉन आपको अलाउ कर रहा है सेल करना, उस मुल्क के कानून के मुताबिक हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने मार्केट प्लेस चूज़ की है अमेज़ॉन पर यूएसए की, तो आप जब अमेज़ॉन की पॉलिसी को फॉलो करेंगे तो बेसिकली अमेज़ॉन ने वो पॉलिसी अमेरिका यूएसए के कानून को मद्देनज़र रखते हुए बनाई होगी। तो वो पॉलिसी उस मार्केट प्लेस के लिए क्यों
بنائی ہوتی ہے کیونکہ امیزون بذات خود بھی ایک کمپنی ہے اور وہ بھی آگے گورنمنٹ کو جواب دہ ہے. اگر امیزون پر کوئی اللیگل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کوئی ایسی چیز سیل کی جاتی ہے جو کہ اس گورنمنٹ کے, اس ملک کے قانون کے خلاف ہے, تو اس کا ذمہ دار ایونچولی امیزون کو ہونا پڑتا ہے. اس لیے یہ امیزون کی ڈیوٹی بنتی ہے ایز اے کمپنی کہ اس کے انڈر جتنے بھی سیلرز کام کر رہے ہیں وہ ان سب کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھے, اور اگر وہ کسی کے رائٹس کو انفرنج کر رہے ہیں, کوئی قانون توڑ رہے ہیں, تو امیزون کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر سکتا ہے تاکہ مزید پرابلمز کریٹ نہ ہو, نہ امیزون کے لیے اور نہ ہی کوئی کورٹ تک جانے کی باتیں بنیں. ان سب سے بچنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اگر تھوڑے سے قانون کو جان لیں, اور کوئی اتنا مشکل اور اتنی ڈیٹیل چیزیں بھی نہیں ہیں, تھوڑا سا وقت نکال کے آپ اگر یہ چیزیں سیکھ لیں, ذہن میں ڈال دیں, تو یہ نہ صرف آپ کو امیزون میں فائدہ دیں گی بلکہ زندگی کے بہت ساری سچویشنز میں آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. اب بات کرتے ہیں سیکشن 3 وائلیشن کی. بیسیکلی جب آپ سیکشن 3 وائلیشن کی بیسس پر امیزون آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کرتا ہے تو یہ بیسیکلی امیزون کو اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کے یوزر سیلر اکاؤنٹ کو کسی بھی وجہ سے نوٹس دیے یا دیے بغیر یا دیتے ہوئے آپ کے امیزون پروڈکٹس کو, سروسز کو جو ہے ڈسکنیکٹ کر دے, اور آپ کو کسی صورت جو ہے آپ کو اس کا جواب دینے کا وہ امیزون ذمہ دار نہیں ہے. پھر بھی امیزون کچھ نہ کچھ تھوڑی سی چھوٹی سی ڈیٹیل لکھ کے سینڈ کر دیتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث نکلا ہے, اس لیے ہم نے آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کیا. لیکن اگر آپ امیزون سے ڈیٹیل پوچھیں گے تو امیزون آپ کو جواب میں یہی کہے گا کہ آپ پرفارمنس نوٹیفیکیشن کے ٹیب پر ساری ای میلز دیکھ لیں, اپنے ہیلتھ سیکشن میں جا کے ساری جو ایشوز ہیں ان کو ون بائی ون ریزالو کریں, تو وی ول لک انٹو اٹ, اینڈ آپ کے اس وقت تک فنڈز بھی امیزون پر بند ہو جاتے. اچھا جی, سیکشن 3 میں کون کون سی چیزیں اور کون کون سی وائلیشنز آتی ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں. بھائی اس میں کاپی رائٹ انفرنجمنٹ آ جاتی ہے, کاؤنٹر فیٹ گڈس کا آ جاتا ہے, اور اس کے کافی زیادہ سیریس کانسیکوینسز بھی. صرف یہ دو ہی اس سیکشن 3 کے اندر نہیں آتے بلکہ اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں, لیکن چونکہ ابھی میں صرف ہائی لائٹس بتا رہی ہوں اس ویڈیو میں, تو آگے چل کر ان میں ڈیٹیل پر بھی بات کریں گے. اچھا جی, اس میں یہاں پر اہم بات میں یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ کے اکاؤنٹ سسپینشن ہی صرف امیزون نہیں کرتا, لیکن کچھ سیویئر کیسز میں امیزون آپ کو کورٹ تک لے جا سکتا ہے اور آپ کے خلاف بہت سارے خطرناک کیسز بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ کوئی سیریس ایشوز میں ملوث نکلے. اچھا جی, یہ وہ 3 باتیں ہیں جو آپ کو امیزون سیکشن 3 وائلیشن کے بارے میں ضرور معلوم ہونی چاہیے. Amazon can terminate its agreement with you using a 30-day advance notice. Amazon can suspend your account if they notify you of the breach and if you are unable to rectify the issue within 7 days after notification. Number 3, Amazon won't notify you or provide an opportunity for resolution if they believe your business has been involved in fraudulent activities. اب آ جاتے ہیں what are the consequences of violating Amazon's policies. Amazon's کی پالیسیز کو وائلیٹ کر کے جب آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت بڑے مسئلے میں جا سکتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ ویسٹ میں رہ رہے ہیں اور اگر آپ سے ایسی وائلیشنز ہوئی ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کافی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. آپ کے انڈیویجول سیلر کو صرف بزنس کی حد تک ہرٹ نہیں کر سکتے, کچھ کیسز میں جیل بھی ہو سکتی ہے اور پینلٹیز بھی لگ سکتے ہیں. کانسیکوینس نمبر 1, Amazon اکاؤنٹ سسپینشن اور ٹرمینیشن. سب سے پہلی چیز جو امیزون کرتی ہے وہ ہے کہ بھئی آپ کا جب آپ نے کوئی امیزون نے آپ کو کسی پالیسی وائلیشن میں پکڑی تو صرف لسٹنگ ہی نہیں, آپ کا پورے کا پورا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کی ساری بزنس ایکٹیویٹی رک گئی ہے, یعنی کہ اگر آپ کہ سیلز آ رہی ہیں, کوئی ہائی سیزن ہے تو وہ رک گیا ہے, آپ نے آرڈرز دیے ہوئے آگے آنے کے لیے کیونکہ آپ کا سیل سرکل چل رہا ہے وہ رک گیا ہے, آپ کے پیسے پھنس گئے ہیں امیزون میں, آپ کے پیسے پھنس گئے ان آرڈرز میں جو آپ آلریڈی دے چکے ہیں, کوئی پروڈکٹس آپ نے باہر سے امپورٹ کے لیے منگوائے ہوئے وہ کسٹمز پہ بھی آپ کو پے کرنا پڑ رہا ہے, پیکیجنگ کو بھی. سو there can be a lot of things that are going to be very disturbing the moment your Amazon account is suspended. اور پھر بہت سارے بزنسز ایسے ہوتے ہیں جو کریڈٹ پر چل رہے ہیں تو کریڈٹ کا انٹرسٹ بھی لگنے لگ جاتا ہے. نمبر 2,
Amazon کی پالیسیز کو وائلیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کی سیلز بھی لوز ہوتی ہیں اور آپ کی ریپوٹیشن بھی. مثال کے طور پر جیسے کہ میں نے بتایا، چونکہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا ہے یا کوئی لسٹنگ بھی ایون سسپینڈ ہوئی ہے، تو وہ پرٹیکولر پروڈکٹ آپ کا بڑھ گیا، یعنی کہ آپ کے پاس جو ہے اس کو نکالنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اور یہ جو ہے سیکشن 3 کے وائلیشن کی ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے جو آپ کو ہرٹ کرتی ہے. آپ سیلز لوز کر جاتے ہیں، آپ ڈیمیج ہوتا ہے، آپ نے کوئی ٹریڈ مارک کیا ہے، آپ کی ریپوٹیشن اگر بنی ہوئی ہے مارکیٹ میں وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. کیونکہ سم ٹائمز اگر بات بڑھ جائے تو وہ پیپرز وغیرہ تک بھی جا سکتی ہے. سو دیر کین بی اے لاٹ آف تھنگس جو کہ آپ کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں لانگ ٹرم. Number 3, product delisting. Amazon may delist products associated with policy violation. This means that those particular products will no longer be visible or available for purchase on the platform. This can have a direct impact on your visibility and sales within the market. تو میک شور کر لیں کہ بھائی اتنی زیادہ پرابلمس میں جانے سے پہلے کیوں نہ آپ سمپلی جا کر تھوڑی سی چیزیں سیکھ لیں. 3-4 چیزیں ہی ہیں، کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں. اور ویڈیو میں اسٹے کنیکٹڈ رہیں، آگے 1 by 1 چیز کو سمجھیں تاکہ آپ کو سارے پروسیس کی سمجھ آئے. جمپ ان نہ کریں آگے ویڈیو میں، کیونکہ اگر آپ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں سمجھیں گے تو آپ سے مسٹیکس دوبارہ ہوں گی. ایک اور بہت بڑا نقصان جو ہوتا ہے امیزون پالیسیز کو وائلیٹ کرنے کا، کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا سسپینڈ ہو جاتا ہے تو امیزون آپ کے فنڈز کو ہولڈ کر دیتا ہے 90 ڈیز کے لیے، تو بغیر بتائے 90 ڈیز تک تو آپ کی پلان آف ایکشن آپ لکھ لیں. وہ امیزون اس کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے، آپ امیزون کو جتنے بھی ریکویسٹ کر لیں 90 ڈیز تک امیزون آپ کے فنڈز ہولڈ کر دیتا ہے. تو آپ سوچ لیں کہ ویئر اٹ کین ٹیک یو، اسپیشلی اگر آپ کی سیلز بہت ہیوج ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ ان کنسیڈریشن وٹ امیزون از سینڈنگ یو. ان کو بالکل اگنور نہ کریں، بالکل گوسٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. امیزون کو یہ امپریشن نہ دیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بیکاز اٹ از یور بزنس. اگر سیلز آ رہی ہیں تو اٹ از assumed and it is your responsibility to know what is happening on your account. ایک اور پالیسی وائلیشن کا نقصان ہے لیگل ایکشن. بہت سارے سیویئر کیسز میں امیزون آپ کے خلاف لیگل ایکشن بھی لے سکتا ہے، جیسے کہ اگر آپ نے کسی کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو انفرنج کیا ہے، کاؤنٹر فیٹ پروڈکٹ سیل کی ہیں، اور کوئی وہ ایسی لیگل باؤنڈریز بریچ کی ہیں ریسٹرکٹیڈ پروڈکٹ سیل کر کے جو کہ کرائم ہے ان ممالک میں، تو آپ لیگل ایکشنز کے بھی آپ کے اوپر لیگل ایکشنز بھی ہو سکتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں دے دیتی ہوں کہ بہت سارے ہمارے دیسی لوگ جو ہیں وہ چائنا سے چیزوں کو سورس کر کے ان کے اوپر برانڈ نیم لگوا دیتے ہیں. یا تو وہ برانڈ نیم ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا ہے، تو وہ برانڈ نیم لگوا لیتے ہیں. یا اگر ان کو پتہ ہو اور آئی ڈونٹ نو فار وٹ ریزن وہ کاؤنٹر فیٹ پروڈکٹ سیل کرنے کی کوشش جب کرتے ہیں امیزون پہ، تو یہ بہت بڑا کرائم ہے. امیزون اس صورت میں نہ صرف آپ کے فنڈز ہولڈ کرے گا، بلکہ اگر اس کمپنی کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ اس چیز میں انوالو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کمپنی کو بہت غصہ آئے اور آپ کو جو ہے بڑا سو لگا دے کہ بھئی آپ نے اس کی ریپوٹیشن ڈیمیج کر دی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں بہت سارے کیسز بن سکتے ہیں. سو بی ویری کیئرفل. اور ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو کہ آپ اگر امیزون کی پالیسیز کو وائلیٹ کرتے ہیں وہ ہے ری انسٹیٹمنٹ چیلنجز. امیزون کے اکاؤنٹ کو ری انسٹیٹ کرانا ایک بہت ہی ٹائم کنزیومنگ، نرو ریکنگ اور چیلنجنگ قسم کا کمپلیکس ایشو ہے. اس کو جب تک آپ میری اس ویڈیو تک ایون پہنچے ہوں گے آپ بہت زیادہ نرو ریکنگ سچویشن سے آلریڈی گزر چکے ہوں گے، کیونکہ آپ نے سٹارٹ میں کچھ چیزیں نہیں سیکھی، اس لیے اب آپ کو اتنے بڑے ایشو سے گزرنا پڑ رہا ہے. اپیرنٹلی اگر آپ کی پرابلمس سسپینشن کی ریزنس ون ٹائم وائلیشن ہے یا کوئی ایسی ریزن ہے جو سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں، جو کہ اکاؤنٹ کو دیکھ کر ہی پتہ لگ سکتا ہے، اس میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں. لیکن اٹ از ریکویسٹڈ ہر کسی سے کہ پلیز کوئی بھی مجھے فری کا نہ کہے، بیکاز جیسے کہ میں آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ یہ بہت ہی ٹائم کنزیومنگ لا ریلیٹڈ چیزیں ہیں. اور یہاں پر ایون جو میں چیزیں شیئر کر رہی ہوں یا کسی کے لیے لیگل ایڈوائس بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو اپنے اٹرنیز اور کنسلٹنٹ سے بات
بات کر سکتے ہیں. بائی دا وے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ساتھ میں ایک چیز شیئر کرتی چلوں کہ میں نے بہت سارے امیزون اکاؤنٹس کو رینسٹیٹ کرایا ہے، اور ان میں سے ایک دو کو جو ہے میں یہاں ویڈیو پہ لگا بھی دیتی ہوں، آپ کے ساتھ اسکرین پر شیئر بھی کر دیتی ہوں، جہاں پر میں نے امیزون کو بذات خود سو کیا ہے اور امیزون سے لیگل بیٹل جیتا ہے بغیر کسی اٹرنی کے. لیکن اگین اٹ ٹک می اے لاٹ بیکاز اٹ ایز آئی ٹولڈ یو کہ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. کورٹ تک جاتے ہیں، میں بھی 2 سال لگ جاتے ہیں، ایون اسمال کلیمز کورٹ بھی ہو تو ٹائم کنزیومنگ چیز ہے. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ سے وائلیشن نہیں ہوئی، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی کوئی مڈل راستہ نکل سکتا ہے، یا ڈپینڈنگ آپ کے اٹرنی آپ کے لیے کیا ایڈوائز اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اٹ از اے تھنگ دیٹ کین ہیپن. امپاسبل نہیں ہے، لیکن آف کورس بہت ریئر ہے. اور وہی والی بات ہے کہ اگر آپ لوگ، میں سب کو یہی بولتی ہوں جو اس طرح کے کیسز میں میرے پاس آتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہیلپ کر دیں، تو میں یہی کہتی ہوں، ہر کسی کو یہی مجھے افسوس ہوتا ہے بتاتے ہوئے کہ اگر آپ سٹارٹ میں تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھ لیتے تو آج اس قسم کی پرابلمس کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑتا. Why does Amazon call out the BSA in Amazon Section 3 violation notices؟ جب Amazon آپ کو Section 3 کے اوپر سسپینڈ کرتا ہے تو Amazon جو ہے بزنس سولوشن ایگریمنٹ کی بات کرتا ہے بار بار کہ بھائی اس میں آپ نے جو ہے سائن کیا تھا. تو وہی والی بات جو بالکل سٹارٹ میں نے آپ کو کہی کہ جب آپ Amazon کے سیلر بنتے ہیں تو ایگریمنٹ کے اوپر آپ نے سائن کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے آپ نے بالکل بھی Amazon آپ کو جواب دہ نہیں ہے کسی بھی صورت میں. اگر Amazon کو لگتا ہے کہ آپ نے Amazon نے آپ نے کوئی چیز انفرنج کی ہے، کوئی قانون توڑا ہے، تو Amazon آپ کے یہ کیا کہتے ہیں اسے Amazon سیلر اکاؤنٹ کو بند کر سکتا ہے. تو بزنس سولوشن ایگریمنٹ کی Amazon بار بار سیکشن 3 کے وائلیشن کو میں جو نوٹس سینڈ کرتا ہے اس میں اس کا ذکر اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ جو ہیں ڈر جائیں کہ بھائی آپ تو ایک بزنس ایگریمنٹ میں آپ سائن کر چکے ہیں کہ Amazon آپ کا اکاؤنٹ بند کر سکتے ہیں اور آپ Amazon کو سو نہ کر دیں. یہ ایک طرح سے Amazon لوگوں کو ڈرانے کے لیے کرتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس Amazon اپنے الفاظ اس طرح لکھا ہوا ہے جس میں آپ کو یہ والی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے آپ کے پاس کوئی رائٹ ہی نہیں ہے Amazon کو سوال کرنے کا. لیکن یہ سچ نہیں ہے. اسی چیز کو بیسیکلی لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سب سے زیادہ Amazon کے خلاف جاتے ہوئے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ملک کا قانون آپ سے یہ حق نہیں چھین سکتا کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ اس کو سوال کریں. اس لیے اگر آپ تھوڑی سی قانون کو سمجھ جائیں گے، تھوڑے سے الفاظ کو، کانٹریکٹس کو سمجھ جائیں گے، تو آپ کو نہ صرف Amazon بلکہ بہت ساری چیزوں میں بہت فائدہ ہوگا، اسپیشلی اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں. How can you avoid Amazon Section 3 violations؟ ویڈیو کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ Amazon Section 3 وائلیشن سے آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. ویڈیو کے اس حصے میں کچھ کی اسٹریٹجیز کی بات کروں گی جو کہ آپ کو ایک کلیئرٹی دیں گے کہ بھائی Amazon Section 3 جو ہے آپ کو کیسے اپنے اکاؤنٹ کو لگنے سے بچا سکتے ہیں. نمبر 1، نو Amazon's پالیسیز. اپنے آپ کو بہت اچھے سے Amazon's کی پالیسیز کے ساتھ فیملرائز کرا دیں، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے Amazon کے قانون کو سمجھیں. میں بہت ساری ویڈیوز ایڈ کرتی رہتی ہوں ان ٹاپکس کے اوپر، اور آپ میری اگر یوٹیوب چینل کو اسی کو میں جا کے ڈیٹیل میں دیکھیں تو آپ کو بہت ساری انفارمیشن اسی میں یہیں پہ مل جائے گی اور آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان وائلیشن ان پالیسیز میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی سب سے پہلے، اس کے علاوہ Amazon A to Z کلیمز، اس کے علاوہ کاؤنٹر فیڈ پروڈکٹس، اس کے علاوہ کمپلائنس پالیسی. یہ کچھ ہائی لائٹس ہیں جو کہ Amazon کی پالیسیز کی میجر پوائنٹس ہیں، اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے. میں دوبارہ کہوں گی اٹس جسٹ اے میٹر آف گیٹنگ ٹو نو دیم. نمبر 2، اسٹے اپڈیٹڈ. Amazon Section 3 وائلیشن سے بچنے کے لیے اپنے Amazon کے سیلر سینٹرل پر جتنی بھی نیوز آتی ہے اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ آگاہ رکھیں. ہمیشہ جو بھی لیٹسٹ نیوز آتی ہے اس سے اپنے آپ کو فیملرائز کرائیں اور دیکھیں کہ Amazon کی ریکوائرمنٹس میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ آپ کے بزنس کو